अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, जमहूरियत के चेहरे पर आमिराना तर्ज हुकूमत का पर्दा पड़ा हुआ है। हुक्मरान अवाम के बजाय ताकतवर हलकों और बैरूनी सरपरस्तों के सामने जवाबदेह हैं। मुल्क में अफरा तफरी इस वक्त बढ़ती जा रही है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और उधर बढ़ती हुई दहशत गर्दी के बाइस सूबाई और आम इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक जो कयासाराइयां हैं वो भी मजीद जन्म लेती जा रही हैं। और उधर सियासतदानों की हटदर्मी और अदम संजीदगी अवाम और मुल्क में एनार्की फैला रही है। और जरूरत इस वक्त इस अमर की है कि मुल्क की बका के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के ना जाने के फैसले से ऑब्वियसली अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा और इसका फायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को होगा। आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ पहले ही टफ टाइम दे रही है और रही सही कसर हुक्मरान पूरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये पैदा होता है कि क्या दहशतगर्दी और मौशी बदहाली के लिए जो मुज़ाकरात हैं क्या वो हम नहीं कर सकते, और हमारी अना क्या इस मुल्क की जो कीमत है उससे ज्यादा ऊपर है। और किसी ना किसी को तो ऑब्वियसली वतन अजीज के लिए पहल करना ही होगी। इन तमाम सिचुएशंस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और मुझे सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगी। सर, इस वक्त जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है, ऑब्वियसली सियासी अदम इस्तेहकाम से आप पहले ही गुजर रहे थे, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी था। इस वक्त जो दहशत गर्दी की बढ़ती लहर है, ऑब्वियसली इसके हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर बैठने की तरफ जा तो रही हैं, लेकिन इसका पार्ट जो इमरान खान साहब नहीं बन रहे हैं, आप क्या समझते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डबल एज वेपन है। ये बहुत ज्यादा बेहतर भी होगा और बहुत बुरा भी होगा। बेहतर होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन लोग इस मुल्क में दहशतगर्दी का खलकामा चाहते हैं और कौन लोग इस मुल्क में दहशतगर्दी का खलकामा नहीं चाहते हैं, और उन फोर्सेस को, उन अवामिल को तक़वियत देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट मुख्तलिफ फॉर्म में होता है। पॉलिटिकल होता है, मोरल होता है, ओपोनेंट के साथ ना खड़े होकर के होता है। तो खान साहब यकीनन एक गलत फैसले की तरफ जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे, मैं उम्मीद अब भी करता हूं कि शायद खान साहब और उनकी पार्टी जाए, क्योंकि माजी में हमने देखा है जब सानेहा एपीएस हुआ था उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेकर के वो पहुंचे थे पेशावर, और वहां पे एक सबकी राय के साथ नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया था और काउंटर टेररिज्म की बात की थी, और एक बहुत ही मुस्बत नताइज हुए। और फिर हम जिस शहर में मैं रहता हूँ, कराची में भी दहशतगर्दी का एक बहुत ज़्यादा अंसर था, मगर सारे स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, मैं उसमें मौजूद था, जिसमें सबकी मुशावरत से, राय से एक एक्शन लिया गया। और उसके बाद आज तक कराची अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून से गुजर रहा है कराची। तो मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो ये काम है वो सियासी लोगों का काम है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे अहकामात, हमारी पॉलिसी, हमारे मंशूर के मुताबिक चलते हैं। बेसिक जो काम है वो पॉलिटिकल वर्कर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स का काम है, सिर्फ लीडर्स का काम नहीं है कि हम सब शामिल हो। ये वतन अजीज हम सबका है, 23 करोड़ लोगों का है, एक एक फर्द का है। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत अहसन इक़दाम है एपीसी का, मगर उसमें मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के लिए, मजलूमों के लिए, उन महरूमों के लिए, उन शहीदों के लिए, उन जख्मियों के लिए, उन बेवा और यतीमों का वास्ता देके हर स्टेक होल्डर को कहता हूँ, जो सियासी स्टेक होल्डर है, कि खुदारा सियासत होती रहेगी मगर किसी के जिंदगी पे नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ यतीमी और असीरी नहीं होना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ बेवगी नहीं होनी चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ माजूरी नहीं होनी चाहिए। तो वो आए, आके शामिल हो और अपना जो भी आपका नुक्ता नज़र है, माफियूज ज़मीर है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुल के बयान करें। वहाँ पे आप जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं वो बयान करेंगे, जिन लोगों ने जो उसमें आपके साथ बेहतर सलूक नहीं करें उसको भी बयान करें, जो आपने टेररिज्म के खात्मे के लिए और अमन के लिए जो किरदार अदा किया उसको भी आप बयान करें कि हमने ये अपना किरदार अदा किया था। तो वो भी बयान करें ताकि लोग उसको इंडोर्स कर सकें और लोग आपको समझ सकें अगर आप ठीक पे हैं।
اور جو غلط پہ ہیں ان کی نشاندہی کریں کہ یہ لوگ غلطیوں پہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اس طرح کے یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, مگر زندگیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں. الیکشن سے ایک انسان, ہمارا دین کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایون ہمارا دین مسلمان کا قتل نہیں کہتا ہے, ایک انسان کا قتل. ہاشمی صاحب یہاں لوگ زندگی کا معاملہ ہے. ہاشمی صاحب آپ کی بات بالکل بجا کہ ہمیں انسانی زندگی کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے. ایک طرف تو دہشت گردی کی زد میں آ کر لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب معاشی دہشت گردی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. دیکھیں نا, غیر یقینی کی سیاسی صورتحال, بڑھتی ہوئی مہنگائی, ڈوبتی معیشت, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, روپے کی قدر میں کمی, اس تمام جو خراب معاشی صورتحال ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے. اور اس کا حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ اس وقت حکومت میں ہیں. ماریا بی بی اور انور بھائی, آپ دونوں کی توسط سے میں ایک آپ نے اچھا موقع دیا. میں پاکستان کے, ہماری اپنی حکومت, دیکھیے پہلے میرا ملک ہے, ان سے ایک گزارش کروں گا کہ پاکستان میں جو 25-30 ہزار روپیہ جن کی تنخواہ ہے, ماہانہ اجرت ہے, وہ اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں. جی, ایک ایسا تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سب اس میں حصہ ڈال دیں. تو جن کی بھی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے, سرکاری اہلکار ہوں, وہ جوڈیشری کے ہوں, لا انفورسنگ کے ہوں, بیوروکریسی کے ہوں, وزراء ہوں, مشیر ہوں, جو بھی ہو, ان کے پیٹرول ختم کر دیا جائے کہ کہیں جی ان 2 لاکھ سے آپ اپنا اخراجات پورا کریں. ان کے فری بجلی اور گیس کا بل ختم کیا جائے. ان کے فی الوقت DA ختم کر دیا جائے. اور جو ایون سم پینشنرز ہیں جن کی پینشن بھی تقریباً ملین کے قریب ہے, ان کو بھی کہا جائے کہ آپ سے اور جو کرٹل ہو, وہ جو خود احتساب, اپنے اوپر خود کنٹرول, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کیبنٹ کرے یہ کام, پھر تمام وزراء یہ کام کریں, اور جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں وہ کریں, لا انفورسنگ ایجنسیز والے کریں, جوڈیشری کرے, اور جو بھی 17 گریڈ ابو, جو بھی 22 تک جو بھی ہمارے اہلکار بیٹھے ہوئے, اور جو بھی ہمارے کارپوریشن میں DG یا MD یا چیئرمین بیٹھے ہوئے. کیونکہ دیکھیے, اگر آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ریڑے والوں کے اوپر ٹیکس لگا کے, موٹر سائیکل والوں پہ ٹیکس لگا کے, دکانداروں پہ, مزدوروں پہ, کسانوں پہ, طالب علموں پہ, وہ نامناسب ہوگا. پھر نہیں چلے گی گاڑی دونوں طبقوں کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہم اگر ٹیکس دیتے ہیں جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, اس سے آپ لوگوں کے فیول کا اور آپ کی بجلی کا اور گیس کی فری جو آپ کو مل رہی ہے ماہانہ, وہ آپ واپس کر دیں. اور 2 لاکھ تنخواہ بھی آپ ہاف کر دیں, جن کی 3-4 لاکھ سے اوپر تنخواہ ہے ان کو ہاف کر دیں. قوم ابھی کرائسس میں, آپ اپنا بھی حصہ ڈالیں تاکہ ہم بھی فخر کر کے کہہ سکیں کہ ہمارے جو افسرانے والا ہے, جو ہمارے ٹیکس پہ ہیں, وہ بڑے دیانتدار ہیں, محب وطن ہیں. ہمارے ٹیکس کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا جب غزوہ خندق تھا, اور اس کے بعد صحابیوں نے اس پیٹ پہ پتھر باندھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں چیریٹی بگانز ایٹ ہوم, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اوپر سے. تو ہاشمی صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ کیا انتخابات اس وقت مسائل کا حل ہیں؟ کیونکہ ضمنی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں اس وقت 23 ارب سے زیادہ جو اخراجات ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں, ایک طرف ملک میں پائی کو ہم سیو کرنے کی بات کریں, اور دوسری طرف ہم 23 ارب روپے انتخابات لگانے کی بات کریں, اس سے کوئی حل دکھائی دیتا ہے آپ کو مسائل کا؟ انور بھائی, آپ نے مجھے ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے. ایک طرف میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں اپنے وکالت کے دفتر میں بیٹھا ہوں, کانسٹیٹیوشنل پہ میں بہت یقین رکھتا ہوں, کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں میں. دوسری طرف یقیناً معاشی اور معروضی حالات سامنے ہیں. اس کے لیے نہ حکومت اس کو اکٹھا اپنے از خود کر سکتی ہے, نہ کسی اور کو کرنا چاہیے. ایک اسی پہ APC بلایا جائے, اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے الیکشن کمیشن, ان کی بھی رائے لی جائے, اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ جہاں پہ بہت سارے نظریہ ضرورت لے آتے ہیں, یہ ایک نظریہ ضرورت لے آئیں تاکہ یہ صرف سیاسی لوگوں پہ یہ الزام نہ ہو, اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان پہ نہ ہو کہ جی اس ڈیفیکلٹ آورز میں بائی الیکشن کیا گیا. آپ کی بات بہت پاورفل ہے, میں اسے رد نہیں کر سکتا کہ آپ اپریل میں ایک الیکشن کراتے ہیں اور پھر اگست میں ایک الیکشن کراتے ہیں. جہاں جس ملک میں لوگ کے نوالے مشکل ہو گئے ہیں, روٹی مشکل ہو گیا ہے, وہاں پہ اگر ہم 50 ارب اس طرح سے خرچ کریں گے تو دنیا بھی ہم پہ ہنسے گی. تو ایک کنسنسس بلڈ کر لیا جائے کہ ہم الیکشن اگر صوبائی اسمبلی کے آگے مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سارے اسٹیک ہولڈر ساتھ آئے,
اور پھر کوئی ایک میکینزم نکالا جائے, کانسٹیٹیوشنل میکینزم, اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. ادروائز وی ہیو ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن. 23 ارب روپیہ لگتا ہے یا 123 لیکن ہاشمی صاحب آپ قانون دان بھی ہیں, آپ سیاسی ورکر بھی ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں بڑا مجھے وہ پریشان کر رہا ہے کہ آئین میں آپ کو پتہ ہوگا کہ عام انتخابات کے وقت وفاق میں اور صوبوں میں نگران سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں جب 2 اسمبلیوں میں صوبائی حکومتیں ہوں گی تو وہ آئینی تقاضا کیسے پورا کیا جائے گا؟ مجھے ذرا اس کے بارے میں سمجھائیے. دیکھیے آئین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ میں اس کو پروپوزل کو رکھا جائے اور کیبنٹ اس پروپوزل کو اپنے ایک ریفرنس کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھیجے اور پھر اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھیجے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو 2-4-5 دن تک, اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے, مختلف پہلو کو دیکھا جائے. ایمرجنسی کا بھی ایک کلاز ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کی بھی کلازز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. وہ ریفرنس بھیجا جائے اور حتمی ریفرنس بھیجا جائے جس میں آن بورڈ لیا جائے الیکشن کمیشن کو, اور پھر بتایا جائے کہ جناب اگست میں جو قومی اسمبلی ہے اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے, ایک اسمبلی رہے گی, دیٹ از سینٹ, اور وہ اسمبلی اپنے جو بھی انٹریم گورنمنٹ کے دوران پارلیمانی کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے, قانون سازی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے. پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے کہ اگر کوئی اور گمبھیر مسئلہ آ جائے تو آرڈیننس نافذ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا پروپوزل دیا ہے کہ اسے اگست تک لے جانا چاہیے. اور اگست میں دیکھیے آپ اگر ہر دھرمی کی بات کریں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے گورنر راج لگا دینا ہے, ہم نے یہ کر دینا ہے, مگر اگر ہم سیاست دان بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے تو پھر ہم دوسروں پہ تنقید کرنے کا حق کھو دیتے ہیں. جو آمریت کے دور میں کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا گیا, یا جو ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا کے دور میں کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا گیا, پھر آپ صحافی بھی, آپ بھی ہم سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل زیادہ ہیں, آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے سارا کام کرتے ہیں, میڈیا ہاؤسز موسٹلی کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم جو سیاست دان ہیں ہمیں بھی یہ سوچنا ہے اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو دیر از نو وے آؤٹ, پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. پاکستان اگر جڑا ہوا ہے, جٹا ہوا ہے, ایک سا ہے, وہ آئین کی وجہ سے, اور کوئی اور چیز ہماری مشترکہ نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اوبویسلی معاشی عدم استحکام تو ہے ہی ہے, دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس تمام سچویشن کا کہیں نہ کہیں لنک اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے بھی جا کر ملتا ہے. اس وقت جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, پاکستان تحریک انصاف بار بار اسی چیز کے اوپر ڈر رہی تھی اور یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ اگر نگران سیٹ اپ کے اندر کوئی نیوٹرل شخص نہ لایا گیا تو گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جو انتقام کی سیاست ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اگر اس وقت نہیں کی جائیں گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑی سی بہتر ہوگی, اسی سے لیڈ کرے گی آپ کی اکانومی اور اسی سے لیڈ کرے گی آپ کی سیکیورٹی کی سچویشن, اس کے بعد یہ اس طرف موو کر جائیں گے گرفتاریوں کی طرف؟ آپ نے ہنسنے کا موقع دیا کیونکہ ہم سب کے تصویر کے ساتھ ہی شیخ رشید صاحب کی بھی تصویر چل رہی ہے اسکرین پہ. جی تو شیخ رشید صاحب کو آپ لوگوں نے سسرال بھجوا دیا ہے. وہ تو کہتے تھے میں سسرال ہے میرا جیل. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے تو یہ حماقتیں نہیں کرنی چاہیے لا انفورسنگ ایجنسیز کو, اور ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے, اور سیاسی ماحول. دیکھیے ایک فورسز ایسے ہیں, یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام مؤثر طور پہ رہے. ہماری کئی پالیسی بھی چاہتے ہیں, کئی بار ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پراسپر نہ ہو تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں نہ جا سکیں. تو ایسا بہت بار ہم نے دیکھا ہے اور دیکھنے کو ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سنگین جرائم نہ ہو, اور پھر ہماری کئی پولیٹیکل فورسز بھی ان کو ٹو کرتے ہیں. جب فورن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو کوئی ایسی پیسہ نہیں لگاتا آپ کے سیاسی نظام پہ, وہ تب پیسہ آپ کے سیاسی نظام پہ لگاتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے پاکستان کے سیاسی نظام کو استحکام دینا چاہے یا ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک جب کیا گیا تو وہ فورسز حرکت میں آ گئیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو چائنا کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں خود مخت. اور پھر جو ہمارے یہاں روزگار آ رہا تھا, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, تجارتی مواقع بڑھ رہے تھے, بہت سارے آپ دیکھیں اس دور میں جتنے نئے ٹیلی ویژن چینلز کھلے. دیکھیں جب کسی ملک میں ٹیلی ویژن چینل تب مؤثر اور مضبوط ہوتا ہے
جب اس کو اشتہار مؤثر مل سکے, جب اس کے پاس کانٹینٹ مؤثر ہو, تو وہ خوشحالی کا جو ہمارا وقت تھا, جو آ رہا تھا, دروازہ کھلا تھا, انہوں نے کھڑکی بھی بند کر دیا. ان فورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں. وہ کچھ اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ, سم بلیک شپس, اور ہماری ایک سیاسی نظام کو بھی آپ دیکھ لیں, کبھی دھرنا دینے کے بیٹھتے تھے, کبھی فیض آباد کو روک لیتے تھے, کبھی فیض آباد جو لوگ روکتے تھے ان کے ساتھ جا کر کے اتحاد کر لیتے تھے. تو ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دہشت گردی کی لہر میں اور سیکیورٹی صورتحال میں عام انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں, اور آئین میں بھی یہ گنجائش تو موجود ہے کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں دو اینگل ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں جنگوں کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں اور اس سے استحکام بھی ملتا رہا ہے. مگر اگر کوئی ڈیلیبریٹ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتا ہو اور اس کے لیے فیول ایندھن فراہم کرتا ہو, کوئی حد دھرمی کرتا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار فورسز ہیں پی ٹی آئی میں, ان کو چاہیے کہ وہ خاص آپ کو سمجھائے کہ دیکھیے, اگر یہ ملک ہے, اگر میدان ہے, میدان کو مت کھودو. اگر آپ کا میدان ہوگا تو کل اس میں فٹ بال بھی ہو سکتا ہے اور ہاکی بھی اسی اسٹیڈیم میں کھیل سکتے ہو, اور آپ چاہیں تو اس میں کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. مگر اگر آپ میدان کو کھود ڈالیں گے, تالاب بنا ڈالیں گے, تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ مچھلی ہوگا, لوگ ڈور ڈال کے آپ کو کھینچ لیں گے, آپ شکار بن جائیں گے. تو یہ جو خان صاحب کی جو ہرکت ہے اسے انہیں ختم کرنا پڑے گا ملک کے خاطر. اور وہ سمجھتے ہیں, دیکھیے, جیتنے کامیابی سے زیادہ ناکامی کو گلے لگانا اور دوسروں کو مبارکباد دینا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ دلیری ہوتی ہے. تو آپ ملک کے خاطر, اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے خاطر, ان معصوم بچوں کے لیے آپ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور آئیں بیٹھیں. اور آپ سارے بال غلط پھینک رہے ہیں. پہلے آپ قومی اسمبلی چھوڑ کے آگے, پھر آپ کو لگا کہ آپ کو قائد حزب اختلاف بننا تھا, پھر آپ نے دونوں پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو توڑ دیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یو لاسٹ ایوری تھنگ. آپ آج بھی کچھ نہیں کھوئے ہیں اگر لوگوں کے دلوں میں اعتماد اور اتحاد آپ قائم کر سکتے ہیں اپنے مثبت کردار سے. تو میں سمجھتا ہوں لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, خاص آپ کو اپنا جو یہ رویہ اسے ترک کرنا پڑے گا. صحیح, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اس وقت جو رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, مذاکرات کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاک اسلامی نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب تھے. بریک کے بعد اس کے اوپر ہم مزید بھی ڈسکشن کریں گے کہ اس وقت جو سچویشن بڑھتی جا رہی ہے, اگر حل صرف مذاکرات ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ ضیاء کے سینئر رہنما اعجاز الحق صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر, اس وقت اگر میں سچویشن کی بات کروں, پولیٹیکل سچویشن کی بات کروں, وہ انسٹیبل دکھائی دے رہی ہے. اکنامک سچویشن کی بات کریں, وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی بات کی جائے, وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں, تینوں چیزیں آپس میں آبویسلی انٹر لنک بھی ہیں, اور اوپر سے جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس خوف کا اظہار کیا کرتی تھی کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کوئی نیوٹرل شخص نہ آیا تو یہ تمام سچویشن خراب ہوتی دکھائی دے گی, اور کہیں نہ کہیں حد تک ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. تمام اس وقت جو سچویشن ہے پولیٹیکل, سر آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کہاں جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, پہلے تو ایک افسوس کی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی بڑا حادثہ جب تک نہ ہو ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. پہلے اے پی ایس کا حادثہ ہوا 16 دسمبر 2014 کو, اور ہمارے معصوم بچوں کی ہمیں لاشیں اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد ایک اے پی سی کا پروگرام بنا, اور وہ بھی پروگرام سیاستدانوں کا نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اکٹھا کر کے بٹھایا تھا. اور ایک ڈنڈا تھا جو کہ ان کے سر پہ منڈلا رہا تھا, تو یہ سب اکٹھے بیٹھ گئے تھے. اب دوسری مرتبہ اتنا بڑا حادثہ ہوا پشاور میں, تو اس حکومت کو, جو کہ سوائے اپنے کیسز ختم کروانے کے ان کی کوئی اور کسی چیز پہ توجہ نہیں تھی, ان کے وزراء تھے ان کی بھی کوئی توجہ نہیں تھی, ان کے جو مشیر ہیں, مطلب ایک فوج ظفر موج ہے جو 80 سے زیادہ ان کے ایڈوائزرز اور ان کے منسٹرز اور کابینہ جو ہے
وہ بنائی ہوئی ہے. اور اب انہوں نے کہا جی ہم نے اے پی سی بلانی ہے. ایک طرف اے پی سی بلا رہے ہیں, دوسری طرف ایٹراسٹیز کمٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ کو حرکت میں لائے ہوئے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں راتوں کے مطلب اندھیروں میں جا کے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ گھس رہے ہیں جا کر, اور انہیں پکڑ کر پنجاب سے پکڑ کر ان کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد شیخ رشید کو پنجاب میں سے اٹھایا اور اسلام آباد لے گئے ان کو پکڑ کر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرم گورنمنٹ جو ہے غیر جانبدار نہیں ہے. نہیں تو اجاز صاحب شیئر فرمائیے گا, اگر انٹرم گورنمنٹ اس وقت غیر جانبدار نہیں, اجاز آپ نے صاحب کہا کے انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. انور راز صاحب میں یہ پوائنٹ آپ کی طرف ہی لے آتی ہوں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. جی اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس غیر یقینی کی صورتحال میں جب معاشی طور پر ہم ابتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام سچویشن میں جو عام انتخابات ہیں وہ مسائل کا حل ہیں یا پھر کوئی اور حل ہے ہمارے پاس؟ اجاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے. نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. سر آپ کنٹینیو کریں. چینج کرتا ہوں ذرا, آپ 1 منٹ کے بعد رنگ کر لیں. ٹھیک ہے انور راز صاحب, مین وائل اس پہ بہتر آئے گا. اجاز صاحب کا انٹرنیٹ ٹھیک ہوتا ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت جو اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہے, ہم ہر وقت پروگرام میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر بار یہ بات دہراتے ہیں کہ جب تک یہ سٹیبل نہیں ہوگی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہو سکتی, اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ڈالر کی ریٹ کی بات کی جائے وہ ایک دم ریز ہوا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سچویشن کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو ویسے ہی کسی بھی سچویشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے ماریا, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ عام انتخابات جو ہیں کیا وہ اس وقت مسائل کا حل ہیں. بالکل ہم آئینی اور جمہوری بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں آئینی اور جمہوری بات کرنے سے پہلے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سوچنا اور سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. دیکھیے ملک میں دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, سیکیورٹی ایشوز آپ کے سامنے ہیں. پھر گورنر کے پی کے اور گورنر پنجاب نے, ایک نے سیکیورٹی کا اور ایک نے معاشی صورتحال کا خط لکھا ہے. اچھا, آئین میں گنجائش موجود ہے کہ اگر ملک میں کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو انتخابات میں تاخیر جو ہے وہ اس کا اختیار الیکشن کمیشن کو بھی ہے. ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس پر آپ سب کو اے پی سی میں آنا ہوگا. دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے, آپ آل پارٹیز کانفرنس میں بتائیے, اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بھی ذکر ضرور کیجئے, لیکن ملک کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے اپنی تجاویز ضرور دیجئے. لیکن جب آپ اے پی سی کا بائیکاٹ کریں گے تو آپ کو سیاسی تنہائی کا شکار ہونا پڑے گا. اس وقت ملک کی سچویشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی انا کو اپنے ملک کی بقا سے زیادہ اوپر رکھیں. ہم سب کو اپنی انا کو, اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھنا ہوگا. دیکھیے ڈالر کی قیمت کنٹرول نہیں کی جا رہی. یہ بھی اجاز صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہی ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی پہلے جب اکٹھے ہوئے تھے تو سٹیک ہولڈرز کا ڈنڈا اوپر سے آیا تھا تو ہی اکٹھے ہوئے تھے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو اس وقت بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں بیٹھ رہی پارٹیز تو بٹھانا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں ذرا سافٹ الفاظ میں یہ بات کر لینی چاہیے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں آتا, سیاستدانوں کو کسی نہ کسی فریق کو تو بٹھانا پڑے گا. وہ عدلیہ ہو سکتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے, ایون میں تو کہوں گا کہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے الحمدللہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلیے اس دفعہ الیکشن کمیشن کو 1 سٹیپ ابو آنا ہوگا. انہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے آنا پڑے گا. آپ کو میں بتاؤں کہ منگل کے روز الیکشن کمیشن نے جو پنجاب اور کے پی کے آئی جیز اور چیف سیکرٹریز ہیں ان کو بلا رکھا ہے. ان سے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے متعلق وہ ان سے مشاورت کریں گے, ان سے احوال لیں گے اپنے اپنے صوبے کا. اس کے بعد پھر جمعرات کو جو تمام سیاسی جماعتوں کے ایلڈرز ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے بلایا. اگر آپ عام انتخابات سے قبل ضمنی انتخابات کے لیے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عام انتخابات سے پہلے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت
ضرورت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے, وہ عدلیہ لے کے آئے, یا الیکشن کمیشن لے کے آئے. وقت کی ضرورت ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اکٹھا ہو کر بیٹھنا ہوگا اور قومی اور عوامی ایشوز پر آپ کو مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب دہشت گردی کی لہر ایک اور آ گئی ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس پر قابو پانا ہے. کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ جبکہ آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں. اس کے شواہد بھی موجود ہیں. ڈوزر ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی پیش کیا ہے, اور بارہا پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اس سے آگاہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی خطرات تو اپنی جگہ پر, جو انٹرنل سچویشن ہے اس پر تو ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی پائی جا سکتی ہے کہ جب ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے معاشی استحکام سے. ملک ڈوب رہا ہے, آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور مجھے بتائیں کہ اس کا جو تمام بوجھ ہے وہ عوام پر پڑ رہا ہے, اور عوام اس بے قابو مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. مجھے بتائیے یہ ساری جو سچویشن ہے یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہے. معاشی طور پر ایک, سیاسی طور پر دو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تین. کیا اگر مجھے پتا ہے, مجھے ادراک ہے ان تمام چیزوں کا, تو یہ جو سیاستدان ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, باقی جو ادارے ہیں انہیں نہیں پتا. انہیں اب ان سیاستدانوں کو ایک میز پر لانے کی ضرورت ہے. اب وہ کس طرح لاتے ہیں یہ ان کا کام ہے. عمران خان صاحب نے بھی تو پارٹی رہنماؤں کو ایپیکس کمیٹی میں جانے سے روکا, اور اب کہا یہ جا رہا ہے خبریں سامنے آنے کہ اے پی ایس میں شرکت بھی نہیں کریں گے وہ. تو اجاز صاحب آپ عمران خان صاحب کے اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے روکا, پھر اے پی ایس میں کہا جا رہا ہے کہ شرکت نہیں کی جائے گی عمران خان کی جانب سے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک ریجڈ بیہیویئر ہے؟ بالکل ریجڈ بیہیویئر نہیں ہے. جب ایک جماعت کو کارنر سے لگایا جائے اور ان کے خلاف کیسز بنائے جائے, ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جائے. 3 کیسز ان کے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف. توشہ خانہ کیس ان کے خلاف ہے, ٹائرن والا کیس ان کے خلاف ہے, مطلب فورن فنڈنگ کا کیس ان کے خلاف چلایا جا رہا ہے. ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. پنجاب سے اٹھا کر اسلام آباد لا کر ان کے مطلب کہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے ان کو, جو ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, کہ جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ گنتانمو بے میں بھی اس طرح نہیں لے کر جایا کرتے تھے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر اور منہ کور کر کے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی انتقام اور جو ساری اپنی جگہ پر, کیا اس وقت ملک کی بقا کے لیے, معاشی استحکام کے لیے آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنا چاہیے؟ اگر اے پی سی ہو رہی ہے تو اس میں شرکت سے کیا ہوگا؟ آنا چاہیے, لیکن الیکشنز کی ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد. نہیں, مجھے یہ اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں. اجاز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ مسائل کا حل ہیں؟ کیونکہ اگر جو ہارے گا وہ پھر سڑکوں پر ہوگا اور جو جیتے گا اسے کام نہیں کرنے دیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد بھی یہ افراتفری کا ماحول ختم ہوگا؟ بالکل ختم ہو جائے گا. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروا دیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہوگا. جو بھی حکومت آئے, بلاول بھٹو کو لے آئیں, شہباز شریف کو لے آئیں, مریم کو لے آئیں, کسی کو بھی لے آئیں, مطلب کہ حکومت میں بٹھائیں لا کر. ہم تو نہیں یہ کہہ رہے کہ ایک ہی جماعت کو لے کر آئیں آپ. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نہ آئی تو الیکشن کمشن, یہی الیکشن کمیشن کے ٹہرے میں ہوگا عمران خان صاحب کی جانب سے. وہ تو آلریڈی پہلے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں جا صاحب, دیکھیں نا, عمران خان صاحب انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں انتخابات کے بعد میں اس پر کوئی بات کر سکوں گا. الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پر. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ واقعی ہی سیاسی اممیچورٹی کی وجہ سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں. یہ رجیم چینج کے ذریعے آئی ہے, پبلک کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, اور انہوں نے سب یہ خرید و فروخت جو تھی وہ کی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہ تو معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. نہیں تو کیا معاشی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو؟ جو بھی ہو اس کے میں اجازت صاحب, کیا معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن جو حکومت مینڈیٹ لے کر آئے گی, جو حکومت 5 سال کے لیے آئے گی, وہ معاشی اصلاحات ضرور کرے گی اور لے کر آئے گی. نہیں تو پھر آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کو اے پی سی میں جا کر اپنے خدشات کا اظہار کرنا چاہیے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا اظہار کریں. اے پی سی میں کیوں جی کیسے بیٹھے اے پی سی میں؟ ایک رشید کو پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے, فواد چودھری بڑی مشکل سے نکلا ہے,
عمران خان نہیں کے تو خلاف آپ کا کیسز کہنے کا بنائے. مطلب ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کو چھوڑ دیا جائے اور پھر انتقامی کارروائیاں ختم کی جائیں تو پھر اے پی سی میں شرکت کریں گے خان صاحب؟ جی بالکل بالکل، پہلے اور معافی اس چیز مانگیں. کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اے پی سی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے کسی اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے. جو نیکٹا ہے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اجاز صاحب یہ کیا سب ٹائم نہیں تو کیا پولیٹیکل ول ٹائم ہوگی تو پاؤ یہ اور حالات ٹنگ بہتر پاؤ. ہوں گے؟ پولیٹیکل ول کہاں ہے؟ ان کے پولیٹیکل ول ہے یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی. یہ پولیٹیکل ول سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. نہیں تو یہ 50 کس طرح کروڑ تک کی نہیں تو اجاز صاحب کرپشن یہ کو کس جو طرح ہے آ کے وہ بیٹھے انہوں نے جائز تو قرار دے رہے ہیں. آئینی طریقے سے چینج لے کے آئے ہیں نا. کون سا آئینی طریقہ ہوا تھا؟ دیکھیں نا انہوں نے ووٹ آؤٹ آپ بھی کیا اس نا. ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہتا انہوں ہوں. نے تحریک عدم آپ کہہ رہے تھے کہ جب تحریک عدم اعتماد کو میری کامیاب کروایا. میری بات سنیں. آپ خود کہہ رہے تھے کہ جب مجھے یہاں بیٹھے ہوئے معلوم ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں معلوم، جوڈیشری کو نہیں معلوم، کیا سیاستدانوں کو نہیں معلوم؟ یہ آپ نے کہا کہ نہیں کہا ابھی؟ جی بالکل کہا ہے. تو پھر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حکومت کس طرح آئی تھی، رجیم چینج کیسے ہوا تھا، کون کہاں سے بول رہا تھا، اتحادیوں کو کیسے ہٹایا گیا، اس کے کہنے پر وہ ہٹے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمیں پروگرام کیا کرنا ہے. ہم نے تو اجاز صاحب مجھے بتائیے اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ بتائیں نا سلوشن کیا ہے؟ انتخابات کو اس کا سلوشن یہ ہے کہ انتخابات کا اعلان کریں، ایک میز پر بیٹھیں، جیسے کہ وہ خان صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی جو ہے آنا چاہ رہی تھی الیکشن میں، جب ایسے استعفے قبول کیے جس طرح کے کوئی چیز ان کے آ رہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے، اس طرح سے انہوں نے استعفے قبول کیے اس وقت. اور انتخابات کو کروانے کے لیے جو بجٹ چاہیے ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اجاز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 70 ارب سے زائد جو ہے وہ عام انتخابات پر خرچ ہوگا اور اس کے بعد اگر افراتفری رہی تو پھر مجھے بتائیں یہ ملک آگے ہی پائی بچانے کے در پہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے اور ذرا اس کا ٹیکسز بتائیے. لگنے ہیں. پھر آپ اس کنکلوژن پہ آ گئے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بیٹھا رہنے دیں اور اس ملک کو ڈوبنے دیں. اس ملک کے جو 9000 کنٹینر کھڑے ہیں وہ وہاں کھڑے رہے. بینک جو ہے دیوالیہ ہو گئے ہیں. بینکوں نے خیر بہت پروفٹ بنا لیا ہے، عوام دیوالیہ ہو گئی ہے. ایل سیز کھول نہیں رہی، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی، ریمیٹنسز آ نہیں رہی، تو کیا پھر پیچھے بچ گیا آپ کے پاس؟ تو پھر مجھے بتائیے آپ صرف لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا ماریا، پھر آپ بتائیے کہ آپ خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کروائیے تاکہ ملک میں انارکی تو ختم ہو، افراتفری تو ختم ہو. پر عمران خان تو مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے نا. جس دن اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہے گی یا کروانا چاہے گی 1 سیکنڈ لگے گا. سمجھ آئی؟ اس میں نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. جی جی یہ بیٹر سینس پریویل کرے گا اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اسٹیک ہے اس ملک میں، وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. مجھے بڑے معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا. بالکل سر، پوائنٹ ٹیکن سر. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. نادر سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب موجود تھے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد پھر ڈسکشن کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب اس وقت جو مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ اس وقت جو ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اعجاز صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بات درست ہے، تو میں انور صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ درست ہے یا غلط. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. انور صاحب، اعجاز صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جب ہمارے شو میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ان مذاکرات کا پارٹ نہیں بن رہے، پی سی کا پارٹ نہیں بن رہے، تو وہ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، وہ اس کو غلط نہیں دیکھ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں شرکت نہ کرنا از اے رائٹ تھنگ اور رانگ؟ دیکھیے یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ امیچورٹی ہے اور یہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آل پارٹیز کانفرنس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. کیپنگ ان مائنڈ کے ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے جو بھی ہے وہ وہاں پر جا کے اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس ملک سے ان کو محبت ہے، وہ کلیم بھی کرتے ہیں، تو انہیں وہاں پر ضرور جانا چاہیے. انہیں جا کر وہاں پر جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، کیونکہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہمیں معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور ان کے دور میں بھی طالبان جب تھے تو انہوں نے بلکہ ایک ماریا آپ کو یاد ہوگا یہ بات کی تھی کہ ان کے دور میں طالبان کو جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا اور انہیں بسایا گیا. تو اس بات پہ انہیں دیکھیں نا بڑی یہ سنجیدہ الزام ہے، اس پر انہیں بات کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے جا کر آل پارٹیز کانفرنس کو ہم نے اس دہشت گردی کی لہر سے کیسے نکلنا ہے اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں جہاں بریک ہوئے تھے ان مذاکرات کو شروع کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں.
لہٰذا ان کا اے پی سی میں نہ جانے کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ کو اور اس چیز کو اجاگر کرتا ہے. انتخابات سے ریلیٹ کرنا نہیں سمجھتے ہیں کہ ماریا، ڈیٹ ہوگی تو ہم پھر بات اگر آپ کریں کو گے. یاد ہو ہم پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس شرائط نہیں رکھنی ہوتی، شرطیں نہیں رکھنی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر وہ مذاکرات توڑ نہیں چڑھتے اور مذاکرات شروع ہی نہیں ہوتے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں انتخابات کی تاریخ لے کر جاؤں گا پھر بات ہوگی، لیکن نہ بات ہو سکی اور نہ انتخابات کی تاریخ لے کر جا سکے. پھر ہم کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے، اس سے انہیں سیاسی نقصان ہوگا اور اس کا سیاسی نقصان اب انہیں نظر بھی آ رہا ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وقت کم ہے، وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے. اب اے پی سی میں نہ جا کر وہ سیاسی غلطی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اعلان کیا تھا اگر آپ تو آپ کو 33 جو حلقے ہیں ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑوں گا. ہم نے کہا خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے سیاسی جو عدم استحکام ہے اس میں اضافہ ہوگا. اب خان صاحب کو کسی نے شاید یہ بتایا ہے، دانشمندانہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 33 حلقوں سے خود نہیں لڑ رہے بلکہ جو وہاں پر الیکٹیبلز پہلے تھے ان کو موقع دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں سے ان کا رابطہ ہو. دیکھیں اگر خان صاحب بھی 33 حلقوں میں الیکشنز لڑیں گے تو جو ان کے الیکٹیبلز ہیں نہ تو وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اور نہ اس طرح ان کا انٹرسٹ ہوگا اور ان کو بددلی بھی ان میں پھیلے گی. یہ اچھا فیصلہ ہے. اب خان صاحب پہلے فیصلہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ریویو کرتے ہیں. اچھی بات ہے، سیاست میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی میں نہ جا کر پاکستان تحریک انصاف غلطی کرے گی اور جو باقی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اور اس یہ بات پر ذاتی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، ملک کے ساتھ ہوگی. ملک کے ساتھ ہوگی. دیکھیے سیاست تو ایک طرف، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں ماریا، میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو کیٹاگوریکلی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. عدلیہ کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. لہٰذا اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھیے. اس وقت ملک کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے، معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پر ہونا پڑے گا، مذاکرات کرنا پڑے گا، مذاکرات کرنا ہوں گے. بہت بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہماری انا ملک اناج سے زیادہ قیمتی ہے؟ وقت ختم ہو چکے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا.